मसीह यस्सु के जलाली और बाबरकत नाम में आप तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम और प्यार। आप आज के प्रोग्राम को यानी गॉड आंसर्स प्रेयर्स को देख रहे हैं और बरकत टीवी पर, और मेरा ईमान है कि खुदावंद आपको छू रहा है, आपको बरकत दे रहा है। तो प्लीज़ जो भी खुदा आपको बरकत देता है उसके बारे में हमें गवाही के तौर पर जो नंबर यहाँ पर चल रहे हैं स्क्रीन पर, उन पर कॉल करें, हमें बताएं, ताकि हम भी आपकी उस सेलिब्रेशन में शामिल हो सकें और खुदा मिलकर हम खुदावंद को जलाल दें। और अगर कोई आपकी ज़रूरत है तब भी आप हमें ज़रूर फ़ोन करें ताकि हम आपके साथ मिलकर दुआ कर सकें, क्योंकि हम जानते हैं, हमारा ईमान है कि खुदा जो है हमारी दुआओं का जवाब देता है। आज सुबह जब मैं नहा रहा था तो मैं सोच रहा था कि मैं जब टीवी पर ये प्रोग्राम तैयार करने को हूँ, बोलने को, तो मुझे क्या सुनाना चाहिए, किस बात पर बयान करना चाहिए। तो एक ख़ास अहम मौजू जिस पर खुदा ने मेरे दिल में ये बात डाली कि मैं दोज़ख, जिसे हम जहन्नम भी कहते हैं, उस पर बात करूं। तो क्योंकि ये बहुत ही अहम टॉपिक है, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल हैं इस जगह के ताल्लुक से। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सब के सब जो है वो आसमान पर चले जाएंगे, बहिश्त में चले जाएंगे, जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, जन्नत में क्या क्या होगा और दोज़ख में क्या क्या होगा। ये सारे सवाल जो हैं, तो हमें सारे सवालों का जवाब हमने बाइबल मुक़द्दस में से ढूंढना कि बाइबल मुक़द्दस के बारे में क्या कहती है। तो इसलिए हम इस टॉपिक को बड़े वसी तौर पर, मेरे ख्याल है शायद इस पर हमें चंद एक 2 या 3 या 4 प्रोग्राम करने पड़ें, ताकि हम इस जो मौजू है, जो आसमान और जिसे हम बहिश्त कहते हैं, ये जन्नत कहते हैं, और फिर दोज़ख का, ख़ास तौर पर हम दोज़ख के मौजू पर सीखेंगे आज और आने वाले प्रोग्राम्स को भी। तो मेरे साथ मिलकर इस प्रोग्राम को सुने और सीखें, और हम मिलकर सीखते हैं। प्रेज़ गॉड। तो अभी जब मैं बाइबल को देख रहा था कि मैंने ऐसे स्टडी करना शुरू की, तो मैंने कहा कि देखते हैं कितने हवाला जात हैं दोज़ख के तल्लक से बाइबल मुक़द्दस में। तो ख़ास तौर पर जब मैं देख रहा था न्यू टेस्टामेंट में, तो मैंने देखा कि 13 से 23 जो टाइम जो है वो लफ्ज़ हेल, जो इंग्लिश की जो बाइबल में उसमें हम देखते हैं, लेकिन जो किंग जेम्स वर्जन की बाइबल है उसमें ज़्यादा दफ़ा दोज़ख के तल्लक से लिखा गया है, क्योंकि वहाँ पर 3 लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, जिसे हम गहना भी कहते हैं, हेडीज़ भी कहते हैं और टार्टर्स भी कहते हैं। तो लेकिन जब उर्दू में तर्जमा करते हैं तो बाज़ दफ़ा हम एक ही तर्जमा कर देते हैं, जिसे हम जहन्नम कहते हैं या दोज़ख कहते हैं, लेकिन इसका हम बारे में सीखेंगे। तो देखते हैं मत्ती के इंजील उसका 5 बाब उसकी 22 आयत में हमने देखना है कि ये दोज़ख क्या है और कौन दोज़ख में जाएगा, और इसके हवाला से भी हम देखेंगे कि ये दोज़ख क्या है। जहाँ तक मैंने बाइबल मुक़द्दस में पढ़ा है, दोज़ख एक ऐसी जगह है जहाँ पर लगातार हर वो शख्स जो यीशु मसीह को कबूल नहीं करता, वो हमेशा हमेशा के लिए उस जगह में जलता रहेगा, तड़पता रहेगा, परेशान होगा, दुख में होगा और टॉर्चर में होगा। वो उस जगह को हम दोज़ख बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक कहते हैं। लेकिन इसके हवालाजात भी हम देखेंगे कि कौन कौन जो है वो दोज़ख में जाएगा। मत्ती उसका 5 बाब उसकी 22 आयत में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि अगर तू अपने भाई पर गुस्से होता है तो तुझे अदालत में जाना पड़ेगा। तो आइए हम देखते हैं हवाला जात मत्ती के इंजील उसका 5 बाब उसकी 22 आयत। तुम सुन चुके कि अगलों से कहा गया था कि खून ना करना,
اور جو کہ خون کرے گا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا۔ لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنے بھائی پر غصے ہوگا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، اور جو کوئی اپنے بھائی کو پاگل کہے گا وہ صدر عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، اور جو اس کو احمق کہے گا وہ آتش جہنم کا سزاوار ہوگا۔ یہاں پر جہنم کا لفظ آیا ہے، انگلش میں پڑھوں گا. But I say to you that everyone who is angry with his brother will be liable to judgment. Whoever insult his brother will be liable to the council, and whoever say you fool will be liable to the hell of fire. یہاں پر ہم نے انگلش میں بھی دیکھا اور اردو میں بھی پڑھا ہے کہ صرف کسی کو احمق کہنے سے ہی کوئی شخص جو ہے وہ دوزخ میں جا سکتا ہے، یہاں پر بائبل مقدس کے مطابق. اور پھر اس کے 5 باب کی 29 آیت میں دیکھتے ہیں، یہاں پر لکھا ہے if your right eye causes you to sin، اگر تیری دائیں آنکھ جو ہے وہ تجھے ٹھوکر کھلاتی ہے. ہم دیکھتے ہیں، اس کو پڑھ لیتے ہیں کہ کیا وہاں پر لکھا ہے. متی کی انجیل اس کا 5 باب اس کی 29 آیت یعنی 29 ورس. پس اگر تیری دانی آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال کر اپنے پاس سے پھینک دے، کیونکہ تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تیرے اعضاء میں سے ایک جاتا رہے اور تیرا سارا بدن جہنم میں نہ ڈالا جائے. If your right eye causes you to sin, tear it out, gouge it out, اس کو باہر نکال دے and throw it away. For it is better that you lose one of your member than that your whole body be thrown into hell. So یہ بڑی سیریس قسم کی وارننگ ہے کہ خداوند جو ہے وہ لوگوں کو یہ کلام سنا رہا ہے، خاص طور پر اپنے شاگردوں کو، کہ اگر تیری دانی آنکھ یا کوئی بھی اعضاء کا حصہ، آگے ہم دیکھتے ہیں 30 آیت میں بھی پڑھتے ہیں، اور اگر تیرا دانا ہاتھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے کاٹ کر اپنے پاس سے پھینک دے، کیونکہ تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تیرے اعضاء میں سے ایک جاتا رہے اور تیرا سارا بدن جہنم میں نہ جائے. اب یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہاں پر دانی آنکھ کے تعلق سے لکھا ہے اور دانے ہاتھ کے تعلق سے لکھا ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کی مختلف جو انٹرپریٹیشن کر سکتے ہیں، اس کا جو خیال بیان کر سکتے ہیں، لیکن میں اس کو اگر لٹرلی طور پر دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے دوسرے مطلب نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب خدا کہہ رہا ہے کہ یہ جو تیری دانی آنکھ ہے اگر یہ گناہ کا سبب بنتی ہے تو اس کو نکال کر پھینک دے، اگر تیرا دانا ہاتھ گناہ کا سبب بنتا تو اس کو کاٹ کر پھینک دے. کیوں کہہ رہا ہے؟ کہ اس لیے کہ یہ جو ایک آنکھ کھو دینا یا ایک ہاتھ کھو دینا اس کی بڑی بات نہیں ہے. یہ بڑا اچھا نہیں لگے گا کہ آپ کی ایک آنکھ نہ ہو، آپ کی ایک بازو نہ ہو، لیکن جو جہنم کی آگ ہے وہ اس شرمندگی سے، اس دکھ سے بہت ہی زیادہ بڑی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ مطلب یہ ہو رہا ہے، فرض کیا کہ آپ اپنی ایک آنکھ نکال دیتے ہیں یا اپنا ایک بازو کاٹ کر پھینک دیتے ہیں، لیکن آپ یسوع مسیح کا انکار نہیں کرتے. وہ بازو جو آپ کو گناہ کروا رہا تھا، وہ آنکھ جو آپ کو گناہ کروا رہی تھی، آپ وہ اس کو نکال کر پھینک دیا، تو اب کیا ہوتا ہے کہ اب آپ آسمان پر چلے جاتے ہیں. اب جب آپ آسمان پر چلے جاتے ہیں تو آنکھ تو آپ کو پھر دوبارہ مل ہی جانی ہے، پریز گاڈ، اور بازو بھی آپ کا پورا آ ہی جانا ہے. تو اس کا مطلب یہ بھی ہم نکال سکتے ہیں کہ وہ تمام باتیں جو ہم آنکھوں کے سبب سے، یعنی آنکھوں کے سبب سے جب ہم گناہ کرتے ہیں، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے جب تو نے کیا کہتے ہیں کہ anyone who looks at a woman with a lustful desire, he has already committed adultery in his heart. Vice versa. بہنوں کے لیے بھی یہی بات ہوگی کہ اگر کوئی بہن کسی بندے کو بری خواہش سے دیکھتی ہے تو وہ بھی اپنے دل میں زنا کر چکی ہے. یہ دونوں کے لیے، ایک کے لیے نہیں ہے، دونوں کے لیے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ
خدا یہاں پر کہہ رہا ہے کہ یہ ساری باتیں جو ہیں ہم نے ان کو ختم کرنا تاکہ ہم دوزخ میں نہ چلے جائیں. پریز گاڈ. اگر ہم اس کو لٹرلی طور پر لیں تو اس کا مطلب کہ دس از ویری ویری سیریس. ہیل از جو ہے جو جہنم ہے، دوزخ ہے، وہ بہت ہی خطرناک جگہ ہے. اور میری یہ دعا ہے کہ کوئی بھی وہاں پر نہ جائے، کیونکہ یسوع چاہتا ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ کوئی بھی وہاں پر جائے. ہم آگے دیکھتے ہیں پھر ایک اور حوالہ، متی کی انجیل اس کا 10 باب کی 28 آیت. یہاں پر دیکھتے ہیں، جو بدن کو قتل کرتے ہیں اور روح کو قتل نہیں کر سکتے ان سے نہ ڈرو، بلکہ اسی سے ڈرو جو روح اور بدن دونوں کو جہنم میں ہلاک کر سکتا ہے. اب یہاں پر ایک اور گہرا مطلب ہم پر یہاں پر دیکھتے ہیں. پہلے تو آنکھ نکالنے کی بات ہو رہی تھی یا بازو کاٹنے کی بات ہو رہی تھی. اب خدا یسوع مسیح جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طور سے زندگی گزارو کہ تمہیں میرا انکار نہیں کرنا. جان جاتی ہے تو جائے، کوئی بھی چیز جاتی ہے تو جائے، لیکن آپ نے میرا انکار نہیں کرنا. کیونکہ جب کوئی شخص یسوع مسیح کا انکار کر دیتا ہے اور اس حالت میں مر جاتا ہے، اس حالت میں دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تو اس کا جو مقام ہے وہ کہاں پر جاتا ہے؟ وہ جہنم میں جاتا ہے، وہ دوزخ میں جاتا ہے. اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے خداوند کے خوف میں چلنا ہے، لوگوں کا خوف نہیں ہے. لوگوں کے خوف میں نہیں چلنا کہ لوگ کیا کہیں گے. بہت دفعہ ہم لوگوں کے ڈر سے جھوٹ بول دیتے ہیں، بہت دفعہ ہم لوگوں کے ڈر سے ریاکاری کا کام کرتے ہیں. یہ جو لوگوں کا ڈر ہے نا، یہ ایک پھندا ہے. ہمیں لوگوں سے نہیں ڈرنا، ہم نے صرف اور صرف خداوند کے خوف میں چلنا ہے. لوگ چاہے آپ کے بارے میں کچھ بھی کہتے رہیں، جس کا آپ نے گناہ کیا اس سے جا کر معافی مانگی، کوئی بات نہیں ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ it is better for me to be embarrassed here in this world. یہ اچھی بات ہے کہ اگر یہاں پر ہی شرمندہ ہو جاؤ تو کوئی بات نہیں ہے. اگر یہاں پر شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے تو اٹھا لو، لیکن جب آپ خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے اس وقت شرمندگی نہ اٹھانا. مرنا تو ہم نے سب نے ایک دن ہے، لیکن اس طور سے اس دنیا سے کوچ کریں تاکہ آپ آسمان کی بادشاہی میں جا سکیں. ہم ڈرتے رہتے ہیں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا، اگر میں نے تو کیا ہونا کہ جو میرے ماں باپ ہے نا، انہوں نے جو جائیداد ہے نا میری، اس میں سے مجھے کچھ نہیں ملے گا. میرا کاروبار تباہ ہو جائے گا، یا جو میرے بینک کے اکاؤنٹس ہیں وہ فریز ہو جائیں گے، میری گاڑی چھن جائے گی، میری جاب جاتی رہے گی. یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ شیطان جو ہے مختلف طریقوں سے خوف انسان پر لاتا ہے. تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ انسان کا جو خوف ہے وہ ایک پھندا ہے، اور یہ پھندا جو وہ آپ کو دوزخ میں لے جائے گا. اس لیے ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنی ابدیت کہاں پر گزارنی ہے. کیونکہ اس زندگی کے بعد دو جگہیں ہیں جس پر انسان نے جانا ہے. آپ انسان ہیں، آپ جانور نہیں ہیں. اگر کوئی کتا یا بلی یا کوئی پرندہ مار جاتا ہے تو کوئی بات نہیں، کیونکہ ان میں روح نہیں ہے. ان کی موت کے ساتھ ہی ان کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، ان کی نہ عدالت ہے. لیکن انسان کو خدا نے اپنی صورت، اپنی شبیہ پر بنایا ہے، اور خدا نے اس کو حکمت و دانائی سے معمور کیا ہے، اور خدا نے اس کو سمجھ دی ہے کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے. تو اور خدا نے ایک طریقہ بھی نکالا ہے، اور وہ طریقہ ہم یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب کی 16 آیت میں دیکھتے ہیں. یوں لکھا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اب اس ہلاکت سے بچنے کے لیے، جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے
ہم نے کیا کرنا ہے؟ یسوع مسیح کو قبول کرنا ہے. چاہے کچھ بھی آپ کا کھوتا ہے تو کھونے دیجئے، کوئی بات نہیں ہے. خداوند جو ہے وہ آپ کو اس سے بڑھ کر مہیا کرے گا. خداوند جو ہے اگر یہاں پر کچھ بھی نہ ملے. مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ کی بات ہے کہ ایک جو میرا کزن تھا پاکستان میں، وہ بڑا گھمنڈی شخص تھا. تو ایک دن میں اس کے گھر میں گیا تو اس نے کہا کہ پنجابی میں بتاؤں گا، وہ کہتا بھائیاں پیچھے تو لگ گیا، تینوں تو بھکھا مرنا، میری ول وے، میری جاب ہے، میرا آفس ہے، میری گڈیاں ہیں، یہ ہے وہ ہے. ایندی گلا گلا پیا. میں کچھ سوچیا، میں یار یہ تے گل تے سچی کرتا ہے. لیکن اس کے بعد میں جب میں نے دیکھا، سوچا خدا کے کلام کے بارے میں، یہاں تک اس کی بات کا مجھ پر اثر ہوا کہ میں پہلے تو میں رونا شروع ہو گیا کہ یہ بندے نے نا میری بڑی بے عزتی کی ہے. تو جب میں بائبل اسکول میں آیا تو میں نے نا سارا اپنا وہ کیا کہتے ہیں اپنا جو بستر وغیرہ نا وہ اس کو باندھ لیا تاکہ میں واپس اپنے گاؤں میں چلا جاؤں. اب کیا ہوا کہ خدا کا شکر ہے کہ ایک خدا کا اور بندہ آیا، اس نے مجھ سے کہا کہ آپ نا بستر باندھ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ اور میں نے اسے بتایا کہ یہ بات ہے، میں یہاں پر میں نے نہیں پریچر بننا، میں کیونکہ یہ بڑی بھوکے مرنے والی بات ہے. تو اس نے میرے ساتھ دعا کی. خدا کا شکر کرتا اس خدا کے خادم کے لیے. اس بھائی نے میرے ساتھ دعا کی تو خدا کا شکر ہے خداوند نے مجھے تسلی دی، اور خداوند نے مجھے کلام مقدس میں سے دکھایا، بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اگر انسان ساری دنیا کو حاصل کر لے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اس سے کیا فائدہ؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر پوری دنیا ایک تکڑی کے باٹ میں ڈال دیں اور آپ کی جو جان دوسرے جو پلڑے میں ڈال دیں تو آپ کی جان جو ہے وہ پوری دنیا سے زیادہ قیمتی ہے. آپ بہت ہی قیمتی ہیں. وہ کیوں؟ کسی عام شخص کے لیے خدا کا بیٹا جان نہیں دے گا. خدا کے بیٹے نے آپ کے لیے جان دی ہے اس لیے کہ آپ بہت اہم ہیں. عام شخص کے لیے کوئی نہیں مرتا. وہ آپ اہم کیوں ہیں؟ کیونکہ خدا نے آپ کو اپنی صورت اور شبیہ پر پیدا کیا ہے. آپ خدا سے نکلے ہیں. جب بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں جب خدا نے آدم اور حوا کو پیدا کیا، سب سے پہلے آدم کو پیدا کیا، تو جو اس نے خدا نے مٹی لی اور مٹی کا جو وہ اسٹیچو بنایا اور پھر اپنا روح جو ہے وہ اس کے نتھنوں میں پھونکا. یعنی خدا کا روح ہمارے اندر آیا اور آدم کے اندر آیا تو وہ کیا لکھا ہے؟ وہ جیتی جان ہوا. He became a living soul. ایکچولی میں آپ کو جو اس کا جو لفظ ہے ہم پڑھتے ہیں ہیومن، HUMAN، یہ دو لفظوں سے بنا ہے، ہیومس اور دوسرا جو لفظ ہے مین. ہیومس کا مطلب ڈرٹ اور مین از the spirit. And where the spirit man come from؟ یہ جو اسپرٹ مین ہے یہ کہاں سے آیا؟ خدا نے یہ اسپرٹ مین جو ہے اس ڈرٹ میں بریتھ کیا اور کیا ہوا کہ وہ ہیومن بن گیا. پریز گاڈ، گلوری ٹو جیسس. تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ ہمارا خالق ہے. خدا نے ہمیں اپنی صورت و شبیہ پر پیدا کیا ہے. خدا نے خاص ہمیں اپنے ہاتھ سے بنایا ہے. پریز گاڈ، ہاللیلویا. اس نے ایسے نہیں کہہ دیا کہ جیسے پرندوں کو کہہ دیا پرندے بن جائیں یا سمندر میں مچھلیاں پیدا ہو جائیں یا درخت اگائیں. نہیں ایسا نہیں کیا، بلکہ خدا نے بڑے پیار کے ساتھ، پریز گاڈ، خدا نے بڑے پیار کے ساتھ ہمیں بنایا ہے. آدم کو بڑے پیار کے ساتھ مٹی لی، مٹی کو میرے خیال مطلب پانی وغیرہ ملایا، گوندا اور اس کا اسٹیچو بنایا اور پھر اس کے منہ پر منہ رکھ کر وہ کیا کہتے ہیں CPR. خدا جو ہے وہ پہل ہے. He invented the CPR. Praise God. He breathed into that. Praise God. God is a good God. He's a loving God. So He really made us with His own hand.
and then he breathed into us. Praise God. اور اسی سبب سے کیونکہ ہم پر خدا کا امیج ہے, خدا کی شبیہ اور صورت ہے, اور اس شبیہ اور صورت کو بچانے کے لیے جہنم کی آگ سے تو کیا ہوا, خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیجا. اگر آپ کا منہ آگ سے جل جائے تو آپ کی شکل کیسے بن جائے گی؟ بگڑ جائے گی نا, بہت خراب ہو جاتا ہے. آپ چاہے کتنے بھی پلاسٹک سرجریاں کروا لیں, ٹھیک نہیں ہوتا, وہ نہیں بنتا جو پہلے تھے آپ. اب خدا جو ہے وہ اپنے اس خوبصورت چہرے کو, جو آپ کا چہرہ ہے, جو آپ کی صورت شبیہ ہے, اس کو بچانے کے لیے, کیونکہ وہ آپ سے پیار کرتا ہے. پریز گاڈ. اور اس پیار میں خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ آپ اس پر ایمان لا کر اسے قبول کر کے آپ اس دوزخ کی آگ سے بچ سکیں. آگے ہم جہنم کے تعلق سے سیکھیں گے, اور متی کی اس کا 18واں باب اس کی 9 آیت اسی طرح تعلق سے لکھا ہے جیسے ہم نے پڑھا ہے. متی کی 5 باب اس کی 22 آیت میں جیسے ہم نے پڑھا کہ اگر تیری جو آنکھ ہے وہ تجھے گناہ کرواتی ہے تو اس کو نکال کر پھینک دے. یہ تیرے لیے بہتر ہے کہ تو ایک آنکھ نہ ہوتے ہوئے آسمان پر جائے, زندگی میں جائے, بجائے دونوں آنکھیں ہو اور سیدھا دوزخ میں چلا جائے. تو اس لیے خداوند یسوع مسیح جو یہاں پر بتا رہے ہیں دی امپورٹنس آف ہیل, کہ ہیل جو ہے وہ دوزخ جو ہے, جو جہنم ہے, وہ ایک انتہائی خوفناک اور بدترین جگہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر کسی شخص کو نہیں جانا چاہیے, کسی شخص کو بھی نہیں جانا چاہیے. میں یہ دعا کرتا ہوں کہ میرا کوئی جانی دشمن بھی اس جگہ پر نہ جائے. میری یہ دعا ہے کہ کوئی بھی شخص دوزخ کی آگ میں نہ جائے, اور یہی یسوع مسیح کی خواہش ہے کہ کوئی بھی شخص دوزخ کی آگ میں نہ جائے. یہی خدا باپ کی خواہش ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ دوزخ کی آگ میں نہ جائے. اسی لیے خدا نے سارے اپنے جوہ جلال کو, عظمت و شان و شوکت کو چھوڑا اور اس دنیا میں آگے اور ہمارے لیے اپنی جان دی تاکہ ہم اس پر ایمان لا کر خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکیں. سو میرے عزیز بھائیوں, میری عزیز بہنوں, میں یہاں پر ایک اس بات کو کنکلوڈ کروں گا کہ اگر آپ نے یسوع مسیح کو اپنی زندگی ابھی تک نہیں دی تو آج بغیر کوئی وقت ضائع کیے ہوئے آپ یسوع مسیح کو فوراً اپنی زندگی میں آنے کی دعوت دیں اور اسے کہیں, اے یسوع, میں تیرا شکر کرتا ہوں, میں تیرا شکر کرتی ہوں کہ تو میرے لیے انسان بن گیا, تو نے اپنے جوہ جلال کو, تخت و تاج کو چھوڑا اور اس دنیا میں آ گیا, اور تو نے میرے لیے دکھ سہا, تو نے میرے لیے موت, بلکہ صلیبی موت گوارا کی, اور آج میں اپنی زندگی تجھے وقف کرتا ہوں, وقف کرتی ہوں. تو میری زندگی میں آ اور تو میرے گناہوں کو معاف کر دے اور مجھے دھو دے. میں تیرے اس کفارے پر جو تو نے صلیب پر میرے گناہوں کے لیے دیا ایمان رکھتا ہوں, ایمان رکھتی ہوں, اور تو آج سے میرا خداوند ہے, تو آج سے میرا بادشاہ, تو آج سے میرا مالک ہے, اور جو کچھ تو کہے گا میں وہی کروں گا, کروں گی. سو آپ میرے ساتھ میرے پیچھے یہ دعا کر سکتے ہیں, یہ کہیں, اے یسوع, میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں, اقرار کرتی ہوں, تو مجھے میرے سارے گناہوں کو معاف کر, تو مجھے اپنے لہو سے دھو دے. میں ایمان رکھتا ہوں, میں ایمان رکھتی ہوں کہ تو خدا کا بیٹا ہے, تو نے میرے لیے صلیب پر اپنی جان دی, تو دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا.
میں ایمان رکھتی ہوں کہ تو ہی ایک واحد ذریعہ ہے جو مجھے جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہے۔ تو آج میں اپنی زندگی تجھے دیتی ہوں۔ آج سے تو خداوند میرا بادشاہ ہے۔ یسوع مسیح کے نام میں یہ دعا مانگتی ہوں، آمین۔ اگلے پروگرام میں پھر سے ہم اسی موضوع پر سیکھیں گے۔ میں آپ سے معافی چاہوں گا کہ میری جو اردو ہے وہ گڑبڑ ہو جاتی ہے، تو پلیز مجھے اگنور کرنا اس بارے میں۔ تو پروگرام کو دیکھتے رہیے، اور میری یہ دعا کہ خداوند آپ کو ان پروگرامز کے وسیلہ سے بہت برکت دے گا۔ So keep on watching the Barkat TV, and also keep on watching God Answers Prayers. And as you see, there's a telephones. So please call on those numbers if you have any question, if you have any concern, and if you want us to pray for you. ہمیں پلیز کال کریں اور ہم آپ کے ساتھ مل کر دعا کریں گے۔ اور کوئی بھی آپ کی کنفیوژن ہے، ہم پوری کوشش کریں گے کہ وی ول آنسر آل آف یور کوشچنس۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ سو کیپ آن واچنگ برکت ٹی وی، آمین۔